बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर बैठे हुए अकाबरीन जनाब मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त वसतुल्लाह खान साहब, शहाब सरकी साहब, ज़मीर घुमरो साहब, रज़ा राबानी साहब, फाजुल जमीली साहब, मज़र अब्बास साहब, नूरुल हुदा साहिबा और अयूब शेख को भी मैं भूल नहीं सकता। और मेरे सामने बैठे हुए आज के सेमिनार में शिरकत करने वाले सिंध के बाशिंदे, पीपल्स पार्टी के वर्कर होंगे लेकिन सिंध के बाशिंदे, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो, जिए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। पहले तो मैं जो भी अकाबरीन आए हैं उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी दरख्वास्त कबूल की और सेमिनार में शरीक होने आए। हाँ, इस मोतबर पैनल में कुछ पीपल्स पार्टी के उहदेदार हैं और कुछ नहीं भी हैं। मैंने बुलाया पीपल्स पार्टी को और यहाँ हमारे तंजीमी उहदेदार वर्कर कुछ इस तरह के दोस्त हैं, लेडीज़ हैं, मोतबरीन हैं, बुलाए। मैं अपने आप को खुश करने के लिए सिर्फ पीपल्स पार्टी के लोग बुला के और पीपल्स पार्टी के ही अकाबरीन बुला के अपने आप को ये तालियां बजवा के चला जाता। लेकिन सिंध के साथ मसले हैं जो पाकिस्तान के साथ मसले बन रहे हैं। मैं दरअसल चाहता था कि मुख्तलिफ ख्याल के लोग आए, भले मुझ पर तनकीद करें लेकिन सिंध की आवाज़ बने। सिंध चाहता क्या है? और अगर मैं दुआ करूं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को तो मैं नाजायज़ नहीं, क्योंकि वो अपने हमारे दिल की बात करने की कोशिश कर रहा है। और मैंने भी यही सोचा कि बिलावल साहब अगर इस ख्यालात से हैं मुसलत तो फिर उनके लिए ये इल्ज़ाम न लगे ये तो बिलावल साहब कह रहा है, सिंध थोड़ी कह रही है। इसलिए मैंने बोला कि आप तशरीफ़ लाए, बिलावल साहब के मौक़िफ़ की चाहे हिमायत भी हो जाए तो ठीक है, अगर नुक्ताचीनी भी होगी तो मुझे पूरा यकीन है कि वो ठीक करेगा उस तक गलतियों को। लेकिन आपका यहाँ आना मैंने ज़रूरी समझा। मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त ने मुझे ये कहा कि आपने ये सेमिनार मुकर्रर किया है, ये क्या मतलब आपका मतलब है आप बैल मुझे मार? आपने जो बुलाए हैं वो तो पीपल्स पार्टी के नहीं है लोग, तो आपने बुला के आप बैल मुझे मार की बात की है। मैंने कहा बात करनी चाहिए, हिमायत में हो तो करो हिमायत, कोई गलती हुई है तो उसका भी मेरे अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि मैं तनकीद सुनूं और उसको सुधारने की कोशिश करूं। मैंने इसलिए इन दोस्तों को भले न तनकीद हो, ज़ाती तनकीद हो तो भी बर्दाश्त करते हैं। और किसी ने बहुत मेहरबानी करके कह भी दी कि पीपल्स पार्टी और दूसरी पार्टियों में फ़र्क सिर्फ ये है कि वो कम से कम पीपल्स पार्टी इतना हौसला रखती है कि तनकीद सुनती भी है और उसकी सुधारने की कोशिश भी करती है। यहाँ रेजोल्यूशन तो पास हो गया और मुझे पहले ही यकीन था कि जो भी दोस्त आएंगे वो इस रेजोल्यूशन की मुखालफत कर नहीं सकेंगे। बात थी वफाक के हवाले किसी सूबे को, किसी ने कानून की और आइन की शिक बता दी। भाई हिदायत तो दे सकता है सेंटर, लेकिन कब्जा नहीं कर सकता। वो दिन चले गए क्योंकि 73 का कॉन्स्टिट्यूशन है लिखा हुआ।
اس 73 کے کانسٹیٹیوشن کے لیے ہم نے جتنی مار کھائی وہ کسی نے کہہ دیا کہ اگر ایم آر ڈی کی تحریک چلائی تو وہ سندھ نے چلائی جس نے اپنی لاشیں پیش کی، اور یہ اسی کی ڈیمانڈ تھی. اس ایم آر ڈی کی ڈیمانڈ تھی کہ 1981 میں بنی، اور اس کا چھوٹا سا ایک ریزولوشن بنانے میں ہم بھی شامل تھے کہ یہ موومنٹ آف ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی ہے جو اس وقت کی ناجائز حکومت کے خلاف ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنا 1973 والا آئین واپس ملے، چاہے اس کے لیے 30 دن لگیں یا 30 سال لگیں. یہ تھا ریزولوشن. اس ریزولوشن کے لیے خون بہے، پھانسیاں چڑھی، سب کچھ جو کچھ بھی ہوا سو ہوا. 73 کے کانسٹیٹیوشن کو واپس لانے کے لیے یہ ہوا نصیب ہماری 18ویں ترمیم. جو ساری پولیٹیکل پارٹیاں جو اس وقت نیشنل اسمبلی میں تھیں، ہماری حمایتی، ہماری مخالف، سارے بیٹھے اور انہوں نے 18ویں ترمیم ٹوٹلی پیورلی ڈیموکریٹکلی پاس کروا کے ہم نے جشن منائے کہ ہم نے وہ جو چیزیں 73 کے کانسٹیٹیوشن میں ملی تھی وہ ہم واپس لینے میں کامیاب ہوئے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو سیلیبریشن سندھ اسمبلی میں ہوئی تھی اس میں بھی مہمان خصوصی یہی رضا ربانی صاحب تھے، یہی فاروق ستار صاحب تھے، یہی کچھ اور دوست تھے. انہوں نے سب نے اس 18ویں ترمیم پہ دستخط کیے تھے. لیکن باتیں چل رہی ہیں. صوبے کو وفاق کے حوالے کرنے کا مطلب 73 کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف. اگر اس کو لفظ کوئی 1 یونٹ کا لفظ دے رہا ہے تو ناجائز نہیں ہے. اور میں آپ کو اپنی دل کی ایک سچی بات بتاتا ہوں کہ میں کبھی بھی مسلم لیگ میں شامل نہیں ہوا. یہ جو 1 یونٹ کا توق تھا اس میں میرے فیملی کے ایک بزرگ بھی شامل تھے جو میرے تایا تھے. اس کا یہ کیا ہوا کام، اس کی سیاست کو ختم کر دیا گیا. اس نے جان اگر کسی وجہ سے بھی کیا تھا تو میں برملا کہتا ہوں کہ کھڑو صاحب نے اپنے سیاسی زندگی کو ختم کر دیا تھا، اور آج تک پروف ہے. میں اس لیے مسلم لیگ میں کبھی شامل نہیں ہوا کیونکہ یہ دل کی آواز نہیں بنتی تھی، یہ عوام کی آواز نہیں بنتی تھی. اور میں نے بھی کہیں نہ کہیں سوچا تھا کہ عوام کے خلاف نہ جایا جائے، مسلک پسندی سے تھوڑا سا ہٹ کے کیا جائے بات. اب یہاں پہنچے، نام لکھنا منع تھا 1 یونٹ میں. صوبہ سندھ کا نام لکھنا منع تھا، دوسرے صوبوں کا نام لکھنا منع تھا. یہ پاکستان پر 1 یونٹ کوئی اس وقت نہیں لگا تھا جب 54 میں بات ہوئی. پھر اس کے بعد مارشلہ کا کیا مطلب ہے، پی سی او کا کیا مطلب ہے آئین کے خلاف. ایک جنرل صاحب جس نے کہا میں فیلڈ مارشل ایوب خان اور میں اس ملک کو یہ قانون دیتا ہوں، جس میں ڈائریکٹ الیکشن نہیں تھے، انڈائریکٹ الیکشن میں اس نے اپنے آپ کو چنانا تھا، چاہے وہ سامنے فاطمہ جناح صاحبہ ہوں یا قائد اعظم محمد علی جناح بھی ہو. وہ بھی ایک قسم سے 1 یونٹ تھا، اور تھا بھی. ابھی مشرف نے کہا میں لوکل باڈی کا سسٹم آ رہا ہوں کیونکہ لوگ جنرل الیکشن کے لائق نہیں ہیں. کورٹوں نے اس کو کہہ دیا کہ ہاں تم بھلے یہ کر لو، ترمیم بھی کر لو آئین میں، 3 سال موج کرو. ان 3 سالوں میں اس نے لوکل باڈی کا نظام رائج تو کیا، لیکن انہوں نے بھی صوبوں کی حیثیت ختم کر دی کہ یہ جو بھی فنڈ ملیں گے ڈائریکٹ ان اداروں کو ملیں گے، صوبے کا اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں. وہ بھی 1 یونٹ ہی تھا. پاکستان میں پہلے نہیں ہوا، یہ اس طرح سے ہوتا رہتا ہے. آج اگر 1 یونٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، صوبوں کو اور گوادر کو اور کراچی کو فلاں وقت ٹھیک کا کہہ دیا فاضل جبیری صاحب نے کہ بھائی لاہور کو لے لو.
یا کسی نے کہہ دیا کہ جی تو وفاق والو پنڈی کو تو سدھارو، بعد میں تم سندھ کی طرف آنا. یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں اس کمزور سیاسی نظام میں. کمزور سیاسی نظام میں جہاں 58(2) تھا، عوام کی رائے پر لگا دو قدغن، راتوں رات کوئی ناراض ہو جائے اور کہہ دو کہ حکومتیں ختم ہو گئی، عوام کے ووٹ کیا معنی رکھتے ہیں، اور حکومتیں ختم کر دی جاتی تھی. ضیاء الحق نے کیا، مشرف نے کیا، نواز شریف صاحب نے تھوڑی بہت ہمت کی تھی کہ جی 58(2) بھی 1997 میں ختم تو کر لیا، لیکن ٹھکاؤ اوپر سے آ گیا مشرف صاحب، اور پھر اس نے وہی انٹروڈیوس کر لی. ہم تو آپ کے پتہ نہیں کب تک شکرگزار رہیں گے اس قومی اسمبلی کے، اس 18ویں ترمیم کے کنوینر، جنہوں نے پہلی فرصت میں 58(2) بھی جو ایک چھوٹی سی چیز تھی ہم نے ختم کر کے انسان کو آزاد کیا. اب 18ویں ترمیم ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، وفاق کے والے صوبوں کو کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. اب کراچی شہر ایک کر لے لیا تو کل صوبہ بھی کہہ دو گے. یہ بات کہاں رکے گی؟ تو ہم اس کی تو مخالفت کر چکے. میں سمجھتا ہوں سندھ سیاسی طور پر واحد صوبہ ہے جو پولیٹیسائزڈ ہے. پارلیمانی جمہوریت کا اگر عکس پاکستان میں اگر دیکھنا چاہیے تو وہ سندھ کو دیکھو. سندھ میں کوئی بھی انڈیپینڈنٹ آدمی کامیاب نہیں ہوتا. سب پیپلز پارٹی یا کسی اور پارٹی کے ٹکٹ پہ تو ضرور ہوتے ہیں، انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا کوئی. وہ جو ضیاء الحق کا تھا انڈیپینڈنٹ، یہ سندھ میں کام نہیں کرتا. محترمہ نور الہدیٰ صاحبہ، معذرت کے ساتھ آپ نے اور ہم سب نے پاکستان کی سیاست دیکھی ہے. ایوب خان سے پہلے بھی وڈیرے، ایوب خان کے زمانے میں بھی وڈیرے، چلو پیپلز پارٹی نے بھی وڈیروں کو آگے کیا، ضیاء الحق نے بھی وڈیروں کو حاضر کیا، مشرف نے بھی وار لارڈ بنا دی ہر ضلع میں. صرف پیپلز پارٹی کا گناہ نہیں ہے، صرف پیپلز پارٹی کا یہ کام نہیں ہے. ہاں اگر میں سلام پیش کرتا ہوں شہید ذوالفقار علی بھٹو کو، تو جہاں انہوں نے نام اور نارمل لوگوں کو آگے کیا، جو نئے لوگ تھے جن کو پہچان نہیں تھے لوگ، اگر ان کو آگے کیا تو وہ بھی آپ کریڈٹ میں دیں، وہ بھی آپ کریڈٹ دیں کہ بھائی کوئی سیاسی جماعت کے لیڈر میں اتنی ہمت تھی کہ اس نے نئے لوگ متعارف کرانے کی کوشش کی، اور وہ پیپلز پارٹی تھی. وڈوں کو بھی دیا اور بیچارے ان ورکروں کو بھی دیا. یہ اپنی جگہ پہ. اس کا طریقہ کیا ہے؟ جب دیکھو کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے، اے میرے ہم وطنوں، او میرے ہم وطنوں. پارٹیوں کو توڑ دیا کسی نے، کلعدم قرار دے دیا کسی نے کہ آج سے کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے، وہ اسلام کے خلاف ہے. سیاسی پارٹیوں کی حیثیت ختم کرا دی. تو میرے یہ آرگنائزر اور یہ میرے عہدیدار کمزور ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ جب سیاسی پارٹیاں جو اتنی بڑی بڑی پارٹیاں تھیں اس کو ختم کیا جائے تو یقیناً اس کا اثر پڑتا ہے. جب ترغیب دی گئی کہ نہ چھوٹے چھوٹے ذاتی گروپس بناؤ، تو ظاہر ہے یہ لوگ کمزور ہوئے. اور اگر وڈیروں کی بات ہے، میں ان کو وڈیرا غلط لفظ نہیں ہے، لیکن اگر ہے بھی تو میرا فرض کیا بنتا ہے؟ بلاول صاحب کا میں شکر گزار ہوں جو کہتا ہے میری تنظیم کو مضبوط کرو، میری تنظیم کو مضبوط کرو، مجھے وارڈ لیول تک پارٹی بنا کے دو، مجھے یونین کاؤنسل تک پارٹی بنا دو، میں تنظیم کو اتنا مضبوط کر سکتا ہوں کہ کل آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا ان کا مقابلہ کر سکے. یہ تو تھوڑی بہت کوشش ہے جو ہم کرتے رہیں گے. یہ میرے اوپر ذاتی نہیں، لیکن پارٹی پر حملہ تھا تو میں نے مناسب سمجھا کہ معذرت کے ساتھ تھوڑی سی صفائی کر لوں. کوئی زمانہ ایسا آیا کہ ایک بھٹو صاحب کے خلاف کھڑے ہو گئے
ایک بیچارہ سوزکی میں گھومتا تھا، اس کو کوئی سلام نہیں کرتا تھا. آج بھی یہ دیکھ لو، ویک میں گھومیں تو سلام کے اوپر سلام، کرولا پر کسی کی نظر نہیں پڑتی. یہ ہم نے غلط کیا ہے، جو کچھ بھی کیا ہے معاشرے میں، یہ ٹھیک بات نہیں ہے. ہم اس سے ایگری کرتا ہوں، میں کم از کم پرسنلی سے ایگری کرتا ہوں کہ بھائی اس کو اس انداز سے نہ لو کہ جی بڑی گاڑیاں ہمیں متاثر کر لیں گی. ہمیں ملک متاثر کرے گا، ملک کے مسائل ہمیں متاثر کر سکتے ہیں. کسی کی عمارت کو دیکھ کے ہم نہیں مارتے، نہیں ہونا چاہیے. دوسری گزارش، میں سندھ کو کریڈٹ دینا چاہتا ہوں 3-4 جگہوں پر. یہ جیسے کبھی پینلسٹ نے کہا کہ اگر MRD چلائی تو سندھ نے چلائی. ہمارا مطالبہ تھا ووٹ دینے کا حق دو، اور دیر بدیر یہ مطالبہ مانا گیا اور ہمیں ووٹ کا حق ملا. ایک یہ کامیابی ہوئی. دوسری کامیابی، پلیز ہم نے اس وفاق جس میں ڈکٹیٹر تھا، اس ڈکٹیٹر سے منوایا کہ کالا باغ ڈیم نہیں بنے گا. اسے منوایا، اور یہ سندھ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ سندھ نے وہ کردار ادا کیا کہ جس میں چاہے نواز شریف صاحب آئے وہ بھی انہوں نے معافی مانگ کے چلے گئے، اور اسی طرح سے مشرف نے بھی یہ کہہ دیا کہ جی کالا باغ نہیں بنے گا. یہ سندھ کے لوگوں کو کریڈٹ دینے نہ بھولیں آپ. ہم مشرف کے بھی خلاف تھے جب وہ بنی انہیں لگانے کی کوشش کر رہا تھا. ہم اس کے بھی خلاف تھے جب کنالوں کی بات ہوئی. نوراللہ بہن، سب سے پہلے ہم نے ایک آل پارٹی کانفرنس کا انعقاد کروایا تھا. اس میں کچھ لوگ نہیں آئے. جو کالا باغ ڈیم کے خلاف چلانے والے تھے وہ ساتھ تھے ہم، لیکن اس آل پارٹی کانفرنس جو ہم بھی گئے، ہم نے بلوائی، ہمیں اعتراض کیا کہ جی پیپلز پارٹی کو تم لوگوں نے انوائٹ کیا ہے اس لیے ہم نہیں آتے. پیپلز پارٹی کو انوائٹ کرنا جیسے شجر ممنون ہو. ہم اس سے بھی کوئی مسئلہ نہیں، ہو گئی. ہر ایک دوست نے اپنی اپنی کوشش کی، لیکن ہم نے بھی کوشش کی. ہم نے بھی اسی طرح سے جلسے کیے جیسے دوسروں نے جلسے کیے، اور شاید ہمارے جلسے ان سے بڑے تھے. کینالوں کو ختم کرانے کی بات ہوئی کونسل آف کامن انٹرسٹ میں، جس کا اعلان وزیر اعظم اور بلاول نے اکٹھے بیٹھ کے کیا. پریس کانفرنس میں یہ 2 شخص تھے جنہوں نے کہا کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کا فیصلہ یہ ہے کہ آئندہ کسی صوبے کی مرضی کے بغیر کوئی کنال نہیں بنے گا. یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کا تھا. میں ایوب صاحب سے کبھی کبھی بحث کرتا ہوں کہ یار تم نے اس کو محسوس کیا ہے، کونسل آف کامن انٹرسٹ میں پہلے ہوتا تھا کہ میجارٹی ووٹ، میجارٹی جس کا ساتھ دے اس کا فیصلہ ہو جاتا تھا. اس کینالز پر کونسل آف کامن انٹرسٹ نے مانا کہ جب تک کوئی صوبہ، ہر ایک صوبہ راضی نہ ہو تب تک کوئی کینال نہیں بنتا. میں تو اس کو ویٹو قرار دے رہا ہوں کہ صوبوں کو ویٹو کا اختیار مل گیا اس فیصلے سے. میں سمجھتا ہوں اس میں بھی سندھ کو کریڈٹ دو کہ سندھ نے یہ کام کروا کے دیا اور ہماری بچت. آج وہی پانی کا مسئلہ ہے. 40% شارٹیج ہے، پہلے کہا گیا 27% شارٹیج ہے. پچھلے سال کاشتکاری کے لیے 20 مئی کو پانی چھوڑا گیا، آج 20 جون آنے والی ہے اور پانی نہیں آ رہا. آواز اٹھانا کا فرض پولیٹیکل پارٹی کا ہے، تو میں پیچھے نہیں ہوں. شاید میں سب سے پہلے ہوں جس نے کہا کہ یہ کیا زیادتی ہے کہ سندھ کو اتنی کٹوتی اور پنجاب میں 0 کٹوتی.
یہ ایک فیڈریشن میں ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا. کیوں بنائی گئی ارسا؟ کیوں ارسا کا قانون جو ہے وہ آبڈا کے متحد ہو جائے، ماتحت ہو جائے؟ پہلے کہیں جی فلڈ آ رہا ہے، بہت پانی آ گیا، ڈیم بھر چکے، یہ بھر چکے، پھر واٹر کی فلو جو ہے وہ آبڈا کے حوالے. ہمیں لوڈ شیڈنگ میں مارتے رہو. وہ آبڈا اگر بجلی بنانے کے لیے پانی نکالتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ ہمیں تو مارتی ہے. ارسا ان کے سامنے کچھ بولتا نہیں ہے. تو ہم نے آواز اٹھانی ہے، چاہے ضمیر گھمرو صاحب سینٹ میں آواز اٹھائیں یا کوئی ہم پروونشل اسمبلی میں آواز اٹھائیں، ضرور اٹھائی جائے گی، کیونکہ یہ میرے ملک کا اور میرے سندھ کا مستقبل کا سوال ہے. این ایف سی ایوارڈ 2018ویں ترمیم سے پہلے ہوا تھا. این ایف سی کا ایوارڈ 18ویں ترمیم بعد میں آئی. این ایف سی اناؤنس ہو جانے کے بعد 18ویں ترمیم میں صوبوں کو یہ گارنٹی دی گئی کہ آپ کا حصہ بڑھ تو سکتا ہے، کٹ نہیں سکتا. یہی اسی پوائنٹ پر کھاڑ کھائے بیٹھے ہیں ہم. وہ جو بیٹھے ہیں یہ 18ویں ترمیم میں لکھ کے آیا گیا. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، اور رضا صاحب شاید گواہی دے سکتے کہ یہ صوبوں کو بڑھ کر حصہ دینے والا جو پروپوزل تھا وہ اس وقت کے چیف منسٹر پنجاب میاں شہباز شریف صاحب کا تھا، جس نے یہ پروپوز کیا کہ جی صوبوں کو 57% حصہ دو اور وفاق کو 43 پہ ٹھیک ہونا چاہیے. انہوں نے کیا تھا. ہم تو کوشش کر رہے تھے کہ پنجاب کے منہ سے کچھ بولے، اور پنجاب نے بول دیا تھا کہ جی صوبوں کا حصہ بڑھاؤ، کیونکہ اس میں پنجاب کا بھی فائدہ تھا، اس میں ہر صوبے کا فائدہ تھا. شاید اسی وجہ سے میاں صاحب نے کہہ دیا تھا. لیکن مجھے افسوس پڑا، مجھے آج یہ سیمینار بنانا ہے کہ اس وجہ کی ضرورت تھی کہ پچھلی حکومت تھی، اس نے کہہ دیا سندھ تو ہمارا ہے ہی نہیں. وہ صوبہ جس نے پاکستان بنایا اس کے لیے اس وقت کا پرائم منسٹر کہتا تھا سندھ تو ہمارا ہے نہیں. پھر آیا وہ سندھ کے گاؤں میں گھوٹکی میں فرما دیا کہ جی این ایف سی ایوارڈ کے بعد وفاق تو کنگلا ہو گیا ہے. کنگلا ہو گیا، گھوٹکی میں کھڑا ہوا بول رہا ہے، ایک چھوٹے صوبے میں کھڑا ہو کے بول رہا ہے. بلوچستان اور کے پی کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، سندھ میں کھڑا ہو کے بول رہا تھا جو اتنا کما کے دیتا ہے وقاف کو. میں کنگلا ہو گیا. مجھے افسوس احسن اقبال پر بھی ہے، وہ بھی اسی طرح سے اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ جی این ایف سی کی وجہ سے ہم بڑے کمزور پوزیشن میں آ گئے. تب میں نے یہ ریزولوشن لکھوایا کہ اگر تم آج صوبوں سے کہہ رہے ہو کہ ہمیں پیسے دو، 900 ارب سے ہی جو بھی ہے، اگر صوبے سے آپ تقاضا کر رہے ہو کہ ہمیں دو، وفاق کو مدد میں آؤ، تو پھر کرو نا ایسی باتیں کہ یہ ٹیکس بھی جو ہے وہ صوبہ وصول کرے. میں اس کے لیے بتا دوں یہ 2000 نہیں 1991-92 کا ٹائم تھا. ہم اپوزیشن میں تھے، ایم کیو ایم حکومت میں تھی. بہت سالوں سے این ایف سی کا بات آ نہیں رہا تھا. اس وقت میرے ذہن میں بھی یہی بات تھی کہ بھائی یہ کیا طریقہ ہے جو ہم اس طرح سے کنگلے گھوم رہے ہیں. کیونکہ فاروق لغاری صاحب نے 98 میں کہہ دیا
کہ وفاق کو 67% اور صوبوں کو 37%. یہ فاروق لغاری کا فارمولہ تھا. نواز شریف نے اس پہ عمل کیا. میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں کس طرح سے سلسلہ تھا. تو یہ جب سلسلہ ہو رہا ہے کہ اپنے کہے پر تم پھسل جاؤ تو پھر میرا حق بنتا ہے کہ میں یہ سیمینار منعقد کروں اور یہ ساری چیزیں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے حکومت جس پہ ہم سب تنقید کرتے تھے وہی باتیں اگر احسن اقبال بھی ریپیٹ کر رہا ہے تو پھر میں اس میں اور عمران خان میں کیا فرق سمجھوں. اگر کوئی حکومت صوبائی خود مختاری کے خلاف ہے تو میں اس کے خلاف ہوں. پیپلز پارٹی اس کے خلاف ہے. لیکن پھر بھی اگر کوئی بات کرتا ہے تو ہم ہیں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ. لیکن مدر بھائی ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا. فارمل شکل میں کوئی بات آئی نہیں. ادھر ادھر سے باتیں سنی جا رہی ہیں. پر یہ ساری چیزیں اتنا ایشو بن کے آ رہی ہیں. ایشو بن رہا ہے جیسے پتہ نہیں کچھ ہونے والا ہے. 28ویں ترمیم میں نے نہیں کبھی کہا, کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر نے نہیں کہا, لیکن روزانہ اخبار میں چل رہا ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی سندھ کی آواز تو بنو. یہاں جو ہم دوست بیٹھے ہیں وہ ان کو آواز سمجھنا چاہیے کہ سندھ یہ چاہتی ہے کہ یہ ساری چیزیں نہ ہوں, جس کا ہم نے ذکر ریزولوشن میں تو ضرور کر دیا ہے. یہ سیاسی طریقہ ہے. ریزولوشن کوئی نہ کوئی معنی رکھتی ہے. پاکستان بھی ایک ریزولوشن کے بنیاد پہ بنا تھا. ریزولوشن بھی کوئی معنی رکھتی ہے. ہم جلسے کر لیں گے, لیکن یہ جو چیز ہے, اور یہ انڈیپینڈنٹ گروپس ہیں, یہ پیپلز پارٹی کے مرکز نہیں ہیں. میں ان سے سننا چاہتا تھا کہ ان کے دل میں کیا ہے. یہ 18ویں ترمیم پیپلز پارٹی نے کی, ضرور اس کے مخالف ہوں گے, لیکن نہیں ہے مخالف کیونکہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ صوبوں کے لیے, اس ملک کے لیے سوچتے ہیں. اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کو تکلیف دوں. اگر اس میں آپ اس کو اسٹڈی سرکل بھی سمجھ لے تو سمجھ لو, سندھ کی بات کو سمجھنا ضروری ہے. کل تمہارے اوپر کوئی بھی تکلیف آ سکتی ہے, اس لیے تیار ہو جاؤ. اب اس سے زیادہ کبھی جلسے میں بولیں گے, ابھی اتنا کافی ہے. میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں. آپ سب دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ جو آپ آئے یہاں, کچھ اپنا تھوڑا دماغ تازہ کیا, کچھ دل کو کچھ نہ کچھ باتیں محسوس ہوئیں, کچھ اپنی غلطیاں دکھائی دی, کچھ اپنی اچھائیاں دکھائی دی, اور سندھ کے لیے, اس ملک کے لیے, پاکستان کے لیے ہم نے پہلی بھی جان دی ہے, آئندہ بھی جان دیں گے.